अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदना इल्मा। इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह नूर हमारी चल रही है और कल हमने तफसील से वाक़या इफ़्क के बारे में पढ़ा था। किस कदर उन्होंने बड़ा बोतान लगाया, क्या मामलात हुए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस किस तरीके से सब्र किया, क्या क्या झेला, और फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद उनके हक़ में गवाही दी। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुअ्मिनूना वल मुअ्मिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, क्यों नहीं जब तुमने सुना उसको तो ख्याल किया मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने अपने नफ्सों में यानी अपने दिलों में नेक, यानी जब ये बात सुनी तो तुम लोगों ने क्यों सोचा ये बोहतान जो है वो सच हो सकता है, और क्यों नहीं कहा ये तो बहुत बड़ा बोहतान है खुल्लम खुल्ला। अल्लाह ताला ने यहाँ सबको एक तरफ रख दिया कि चाहे वो मोमिन मर्द हो, मोमिन औरतें हो, या मुनाफिकीन हो, या कोई भी हो। एक तो उन्होंने कहा क्यों, दूसरा जो मोमिन मर्द और औरतें थे यानी सहाबा कराम ने भी अगर जो इन बातों में आ गए थे, या वो औरतें जो इन बातों में आ गई थी, अल्लाह ताला फरमा रहे क्यों तुम लोगों ने हज़रत आयशा के बारे में, इतनी पाक दामन औरत के बारे में ये सुनना भी कैसे गवारा किया। सोचो ये कौन फरमा रहा है, कोई आम इंसान नहीं फरमा रहा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि कितना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह ताला ने सबको एक तरफ कर दिया। और अल्लाह सवाल कर रहा है कि क्यों नहीं झुटलाया तुम लोगों ने इस बात को। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा फइज़ लम यअतू बिश्शुहदाइ फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। अब अल्लाह फरमा रहे हैं क्यों नहीं वो लाए इस इल्ज़ाम पर चार गवाह। जब इल्ज़ाम लगाया था मुनाफिकों ने तो तुम लोगों को तो ये कहना चाहिए था गवाह पेश करो चार। फिर जब वो नहीं लाए गवाह तो वो लोग अल्लाह के यहाँ वही झूठे हैं। जब उन्होंने गवाह पेश नहीं किए तो वो झूठे लोग हैं। तुम लोगों ने कैसे उनकी बात पे यकीन करके लोगों में फैला दिया। जब ही तो बेटा ये जहन में रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है कि 7 हलाक करने वाले गुनाहों में एक गुनाह वो है कि भोली भाली पाक दामन मोमिना औरत पर तोहमत लगाना। इस कदर बड़ा गुनाह है। हलाक करने का मतलब पता है कि जितनी भी बड़ी नेकियां हो, हज हो, उम्रा हो, रोज़े हो, कुछ भी हो, ये गुनाह ऐसा है कि अगर कोई इसमें मुब्तला हो गया, किसी ने उंगली उठा दी किसी पर और वो मोमिना पाक दामन औरत हुई और उस शख्स ने तौबा नहीं करी, तो ये उसकी नेकियों को और उसको हलाक कर देगा। इतना बड़ा गुनाह है ये। और हमारे यहाँ आजकल इस माशरे में औरतों का ये बहुत रिवाज है कि जब दो औरतें मिलती हैं तीसरी की बुराई कर रही होती हैं। जब दो पड़ोसनें मिलती हैं तीसरी पड़ोसन की बुराई होती है। जब दो कज़नें मिलती हैं तीसरी की बुराई होती है। जब दो रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तीसरी की होती है। जब बेटी अपनी माँ से मिलती है तो जो उसकी वो हैं क्या नाम है शौहर की नंद जो होती है उसकी बुराइयाँ होती हैं। जब बेटी अपनी माँ के घर आती है तो अपनी सास की बुराइयाँ कर रही होती है। किस कदर बड़ा गुनाह है। मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी तो ऐसा होता है, सास पे तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि औरतें अपने मैके में जाके अपनी नंदों पे उंगलियां उठा रही होती हैं, उनके करैक्टर पे, उनके किरदार पे। इसको बहुत मामूली सा गुनाह समझ रहे होते हैं और ये 7 हलाक करने वाले गुनाहों में से है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन गुनाहों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद्दुन्या वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम।
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر نہ ہو تو اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں تو البتہ پہنچتا تمہیں اس کی وجہ سے کہ تم مشغول ہوئے ان جھوٹی باتوں میں، عذاب بہت بڑا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا اگر فضل اور رحمت نہیں ہوتی تو جو گناہ یہ کیا ہے نا، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگا کے، تو بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ لے آتا۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ سوچو تم کہ کتنی وہ پاک دامن عورت تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتاری، اور آیتیں بھی کیسے اتاری ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے صرف یہ آیت اتارنا کہ نہیں یہ الزام جھوٹا ہے، اور دوسرا کہ کیا آیتیں اتاری، ایک تو اس الزام کو جھوٹا قرار دیا، اور جنہوں نے لگائے تھے ان کو ڈانٹ پلائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حرکت تم لوگوں نے کی کیوں، ایسا سوچا بھی کیوں، اپنے دل میں یہ خیال لے کر بھی کیوں آئے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں تنبیہ کری ہے لوگوں کو۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جب تم ایک دوسرے سے لیتے تھے اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے سے سنتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے اپنی زبانوں سے، اور تم کہتے تھے اپنے منہ کے ساتھ وہ بات کہ نہیں تھا تمہیں اس کا کوئی علم، یعنی تم ایسی بات کہتے تھے تمہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، اور تم گمان کرتے تھے اسے معمولی بات، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تم بہت چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کو پہنچائے چلے جا رہے تھے، تم بہت چھوٹا گناہ سمجھ رہے تھے، اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور پتہ ہے مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے اس کی عزت، اس کی مال، اس کی جان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ صرف نماز روزہ کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے۔ سمجھے؟ تو اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات تھی جس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات آگے پہنچا دے بغیر تصدیق کیے ہوئے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صرف کسی سے سنا آگے پہنچا دیا، اس کی تصدیق بھی نہیں کری۔ اور یاد ہے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ کیا عذاب ہو رہا تھا؟ اس شخص کو گدی کے بل لٹایا ہوا تھا اور اس کا منہ پھاڑا جا رہا تھا، گدی تک چیرا جا رہا تھا، ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ، پھر یہ سائڈ پھر یہ سائڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فرشتوں نے یہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ صبح جب یہ نکلتا تھا تو ایسی بات کہہ دیتا تھا کہ لوگ اس سے تنگ ہوتے تھے، یا لوگوں میں ایک فتنہ پھیل جاتا تھا، کوئی بات بھی بغیر تصدیق کے۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے فتنہ یا فساد پھیلنے کا ڈر ہے ان باتوں کو تو آگے پھیلانا ہی نہیں چاہیے۔ آج کل فیس بک واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، کسی جگہ پہ کسی کافر ملک میں کسی کافر نے قرآن جلایا، شہید کیا جلا کے، پوری ویڈیو جو ہے پورے میڈیا پہ ایک دوسرے کو بھیجے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھو کافروں نے جلایا۔ بے بھائی ضرورت کیا ہے؟ کیوں فتنہ پھیلا رہے ہو مسلمانوں میں؟ کتنا بڑا گناہ ہے یہ فتنہ پھیلانا۔ اور وہ بات کہ جو ہوئی نہ، بہتان لگانا۔ دیکھو غیبت وہ ہے بیٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیب جس کے اندر موجود ہو اور اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی سے بولا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے اور کوئی الزام لگائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سری کھلم کھلا بہتان ہے، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت اور بہتان۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك
اب اللہ فرما رہے ہیں اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو تم نے کہا نہیں ہے لائق ہمارے لیے یہ کہ ہم کلام کریں اس بات کے بارے میں، اور تو پاک ہے اللہ، یہ تو بہتان ہے بہت بڑا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب کسی کو بھی یہ خبر پتہ چلی تھی تو اس کو، چاہے وہ مومنہ ہو یا مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا یہ غلط بات ہے، اور یہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم آگے کسی سے بیان کریں یا اس پر یقین رکھیں، اور تمام پاکی تو اللہ کے لیے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ دیکھو کیسے تربیت کر رہا ہے مسلمانوں کی۔ ہم قرآن سے کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ آج ہم دیکھو کوئی کہتا ہے کہ یار فلاں چور ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں چور ہے، فلاں نے یہ بات کری ہے، فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا، ہم آگے بغیر تصدیق کیے آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، یار تمہیں پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے۔ او بھائی تصدیق تو کر لو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تصدیق بھی کر لو تو آگے پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، کوئی آپ سے یہ مشورہ کرتا ہے کہ میں فلاں شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے چاہ رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو اس انسان کو چاہیے کہ پھر اس حد تک کہ بھائی میری نظر میں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، آپ اس سے دور رکھیں اپنی بیٹی کو، اور اس سے دور رہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی برائیاں لگاتار کہ وہ یوں کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، قاتل ہے، فلاں ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ سوچو ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کے بارے میں مشورہ کرے تو بھی اگر وہ برا ہے تو اتنا بتا دینا چاہیے بھائی میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، یہ یا ایماندار نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس سے دور رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے لے کے بیٹھیے اور اس کی ساری برائیاں نکال دو، اور یہاں تو کوئی رشتہ داری نہیں ہو رہی ہوتی، بغیر سنی سنائی باتوں پر جو اس میں موجود بھی نہیں ہوتی، اور ہم خاندان میں اور رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ سوچو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بہتان اور غیبت سے پاک رکھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اب اللہ فرما رہے ہیں نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ یہ کہ نہ تم دوبارہ لوٹو اس جیسی بات کی طرف کبھی بھی اگر ہو تم ایماندار۔ اب اللہ تعالیٰ نے فل اینڈ فائنل بات کر دی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ اب نصیحت کر رہا ہے، سن لو کان کھول کے سب مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، قیامت تک آنے والے مسلمان مرد، مومن عورتیں، سب کو اللہ نے نصیحت کری کہ آئندہ تم ایسی کوئی بھی بات سنو اگر کسی کے بارے میں تو بغیر تصدیق کیے آگے مت پھیلاؤ، اور کوئی مومنہ پر اگر تہمت لگائے یا مومن مرد پر، ضروری نہیں عورت، مومن مرد پر بھی کوئی تہمت لگائے تو ہرگز اس کی بات پر یقین نہیں کرو جب تک کہ وہ گواہ نہیں پیش کر دے۔ اللہ نے نصیحت کر دی ہے کہ بغیر تصدیق کے یقین ہی نہیں کرو، آگے پہنچانا تو دور کی چیز ہے، اور اگر فرض کرو وہ گواہ بھی لے آئے تو بھی اس بات کا چرچا نہیں کرو۔ فرض کرو ایک کوئی شریف آدمی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس پہ کوئی الزام لگتا ہے اور وہ گواہ بھی پیش کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے خاندان میں، پورے محلے میں اس کو بدنام کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ایسی توبہ کر لے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ لے۔ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں سننے کو۔ میں نے بتایا تھا وہ عورت کو جو سنسار کیا جا رہا تھا کہ صحابی نے برا بلا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش، ایک لفظ زبان سے نہیں نکالنا۔ اللہ نے اس عورت کی ایسی توبہ قبول کی ہے کہ 70 گنہگار ترین مرد جو ہے نا وہ بخشے جا سکتے ہیں اس سے۔ بیٹا ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کس قدر زبردست زندگیاں گزاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کری ان کی، اور پھر قرآن اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ یہ جو قرآن میں برائیاں یا گناہ بیان ہو رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ہم سوچو نا جس شادی میں جاتے ہیں اس بندے نے کیا چیز جمع پونجی اپنی پوری زندگی لگا کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع کیا، اپنی بیٹی کا ادھار لے کے، قرضہ لے کے شادی کری، کھانا کیا، ہم واپس آ گئے گھر، اور یار چاول جو ہے نا مزیدار نہیں تھے، باسمتی نہیں تھے، 2 نمبر چاول تھے۔ مسالہ دیکھا تھا کیسا تھا؟ یار روٹی تو بالکل ٹھنڈی تھی، اور بتاؤ انہوں نے کولڈ ڈرنک بھی نہیں رکھی۔ یہ ہر گھر کی بات بتا رہا ہوں میں تمہیں کہ اس سے پوچھو کہ جس نے اپنے دل پر پتھر رکھے یہ سارے خرچے کیے ہیں، اور ہم کس قدر آ کر جو ہے گھر میں بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی۔
کسی کے گھر دعوت میں جاؤ، جو اس کی حیثیت ہے اس نے کھلایا، اللہ کا شکر ادا کرو، واپس آ گیا یار یہ بھی رکھ لیتے تو اچھا تھا، بتاؤ دعوت میں ہمیں بلا لیا اور یوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، کتنا غلط ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے کام سے کام رکھو بس۔ کیوں کہتا ہوں کہ کسی کے بھی معاملے میں نہیں بولو، معاملے میں بولا جائے گا گناہ بڑھیں گے بلا وجہ کے، اور یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جب شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے نا، ایک شخص کو وہ چنگاری دیتا ہے بس، باقی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، خیال آدھے پون گھنٹے بعد آتا ہے چلو بھائی بہت برائیاں ہو گئی ختم کرو۔ غلط ہے، یہ ساری برائیاں تو کر لیں، اب کیا ختم کرو؟ تو بیٹا بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس واقعے سے، ہمیں کتنی ساری نصیحتیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نے اگر کسی کی غیبت، بہتان یا برائی کر دی ہے، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اس شخص سے بھی انشاءاللہ معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمارے اس زمان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ہم یہ آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں اگر کسی نے بھی ہماری غیبت یا بہتان لگا دیے، ہماری برائیاں کری ہیں، تو ہم آج اس محفل میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ سب کو تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم خالص ایمان کی حالت میں ہوں اور ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض یا کوئی گناہ نہ ہو میرے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے اللہ۔ جس طرح تو نے دنیا میں یہ قرآن پاک پڑھنے کے خاطر ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا اللہ۔ ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے میرے اللہ۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔